अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस मदरसे से 8-9 साल का ताल्लुक़ है और मैंने यहाँ से पहले ये सीखा है कि हमने हर तरह से हुकूमत के साथ कोऑपरेट करना है। कभी एक सिंगल वर्ड भी हमने यहाँ से सियासी बयान इस मदरसे से नहीं किया है और यही तबलीग हम आगे बच्चों को भी और अपने इर्द गिर्द की ख़वातीन को भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ वीकली क्लासेस में यहाँ एलीट क्लास आती है जो बुखारी और मुस्लिम क्लासेस अटेंड करती है। अगर आप लोग यहाँ पर हों तो आप देखेंगे कि 2-3 दफ़ा में यहाँ गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं होती। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्यूरोक्रेट्स और उनकी बीवियाँ यहाँ पर आती हैं और आपा जी जो उम्मे अब्दुल रब साहिब हैं उनसे फैज़याब होती हैं और इतनी ज़्यादा उनकी मशकूर हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के हमें दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महदू तलील बनात मदरसा में, जहाँ गुज़िश्ता रात 13 से 14 लोग इस मदरसा में आए। रात के 11 बजे वो लोग आए, उन्होंने आके यहाँ बच्चियों को हरासा किया, एक बच्ची को वाशरूम में बंद किया, यहाँ के प्रिंसिपल का मोबाइल छीना गया। इसके बाद वो लोग यहाँ से फ़रार हुए। आखिर उनके आने का मकसद क्या था, बच्चियों को हरासा क्यों किया गया, इस हवाले से मैं इस मदरसे की प्रिंसिपल से बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ आखिर ये वाक़या क्यों हुआ और ये वाक़या कैसे पेश आया। अजी नाज़रीन, इस मदरसे के प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ ये वाक़या कब पेश आया, कैसे वाक़या पेश आया, इस जगह से ये वाक़या पेश आया, ये दरवाज़ा ये आज लगाया गया, जब ये वाक़या पेश आया ये दरवाज़ा नहीं था। इस हवाले से मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये दरवाज़ा लगवाया गया था, महद ने लगवाया था बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर के नीचे से कोई मर्द ऊपर ना जा सके, लेकिन बच्चियों को हरासा करने के लिए सबसे पहले ये दरवाज़ा उतार दिया गया। ये दरवाज़ा उतारने से कार्रवाई शुरू हुई। उस दिन भी जो बदमाश चढ़े हैं वो यहाँ से चढ़े हैं, जबकि बच्चियाँ ऊपर महद की हदूद में काम शाम कर रही थीं और बच्चियों को भाग दौड़ के अपनी इज़्ज़त को महफूज रखने के लिए इधर उधर हुई हैं। ठीक है, ऊपर आगे बताएं कि कौन से लॉक लगाए गए, कौन से दरवाजे तोड़े गए। अच्छा ये बताएं कि ये वाक़या किस टाइम पेश आया? 11:15 बजे, क्योंकि 10-11 पर बच्चियाँ ये एप्लीकेशन लिख रही थी, आप इसकी तस्वीर ले रही हैं। बच्चियों को मुसलसल हरासा किया जा रहा था, उनके घरों में फ़ोन करके ये कहा जा रहा था कि यहाँ बच्चियों की इज़्ज़त महफूज नहीं, असला चल रहा, बच्चियों को घर ले जाए। और बच्चियों के वालिदैन के मुसलसल फ़ोन आ रहे थे और यहाँ पे बाहर मुजरम दंदन आ रहे थे। और 10-11 पे बच्चियाँ ये साइन कर रही थी और हम एप्लीकेशन लिख रहे थे, सारी बच्चियाँ जाग रही थी, हरासा थी। और उस बात को अभी हम ये कर रहे थे कि एप्लीकेशन क्लोज़ करें और थाने भिजवाएँ कि मुजरमों के चढ़ने की आवाज़ आ गई। आया गया ताकि मेरे घर की हदूद और मदरसे की हदूद फ़र्क हों और बच्चियों का फ़र्क रह सके। इस दरवाज़े की ज़रूरत इसलिए थी कि कभी कभार नीचे से मस्जिद के मेहमान या कोई हमारा मेहमान इधर आता, इस दरवाज़े की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि कभी कभार मेहमानों को यहाँ ड्राइंग रूम में लाया जा सके और ये दरवाज़ा बंद करके रात लड़कियाँ इत्मीनान से सो सकें। अच्छा, वो लोग आए, ये दरवाज़ा बंद था या खुला हुआ था? इस दरवाज़े को फौरी तौर पर हमने बंद किया। जब वो लोग आए, जब आपने उनकी आवाज़, इस दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया। यहाँ बच्चियाँ काम कर रही थीं और बच्चियों को समझ नहीं आई, एक आधी बच्ची भाग के ऊपर उस बाथरूम में उसने अपने आप को महफूज किया। उस बच्ची ने ऊपर जाके अपने आप को महफूज किया। तो यहाँ 3 बच्चियाँ थी टोटल, बाकी 2 बच्चियाँ उस तरफ से भाग गई, उन्होंने फटाफट दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा बंद कर दिया। अच्छा ये बताएं कि जब वो लोग आए तो वो एक बच्ची ने जब खुद को महफूज किया, फिर उन्होंने आके क्या किया, कहाँ गए, या वो यहाँ आके इस दरवाज़े को खोलने की कोशिश करते रहे और अंदर जाके ड्राइंग रूम में उन्होंने इंतहाई बदतमीज़ी मचाई, अखाड़ पछाड़ की, चीज़ों की तलाशी ली, ऊपर नीचे की। ऊपर भी एक कमरा बना हुआ है, हर जगह वो फिरते रहे और तकरीबन 1.5 घंटा, अब हमें पता नहीं, जब वो आए यहाँ पे और उन्होंने धड़े शुरू की है तो मैंने यहाँ पीछे से इस दरवाजे के ऊपर से हाथ ऊंचा करके उनकी वीडियो लेने की कोशिश की। फौरी तौर पे, अभी मेरा कैमरा भी सेट नहीं हुआ था, एक आदमी ने झपटा मारा, सफ़ेद कपड़ों वाला एक बाजू था जो ऊपर उठा है, उसने झपटा मारा और मेरा मोबाइल छीन लिया। ठीक है। अच्छा, आपका मोबाइल छीन लिया जाता है, उसके बाद क्या अंदर कोई और मोबाइल जिससे पुलिस को कॉल की हो, 15 पे कॉल की हो? उस वक़्त मेरे पास कोई और नंबर सेव नहीं था। बड़ी मुश्किल से एक बच्ची का जो मोबाइल था, ये हम उस्ताद है, उसके नंबर से किसी से नंबर लिया गया। इसमें हमें काफ़ी टाइम लगा। हमने उन्हीं को कहा, उन्होंने 15 पे रिपोर्ट की और हमने उन्हें कहा कि हमारा किसी से रब्ता करवाएं। उन्होंने हमें फिर कोई एक आधा नंबर दिया बाद में, जिस पे हमने रब्ता किया और फिर हम मुसलसल रब्ता करते रहे कि यहाँ किसी को हमारी मदद के लिए भिजवाएँ। अच्छा ये बताएँ कि 13 से 14 लोग आते हैं, 13 से 14 लोग, एक बच्ची खुद को महफूज करती है, बाकी बच्चियाँ भाग के यहाँ से ये दरवाज़ा बंद कर लेती है। उनके आने का मकसद क्या था और कौन लोग थे वो? महज दहशत गर्दी, गुंडागर्दी और बच्चियों को धमकाना। वो चाहते थे कि इस जगह को खाली कराएं, अल्लाह ताला का घर को बेआबाद करें, और कोई मकसद उनका नहीं है। वो अपनी दौलत के बलबूते पे सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ उन्हीं के नाम का डंगा बजे और किसी का कोई और यहाँ पे कोई दीन की बात भी नहीं कर सकता या कोई और बात नहीं कर सकता। कोई मकसद नहीं सिवाय। जो मकसद उनका ये है कि यहाँ जो बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं, पर्दे में तालीम हासिल कर रही हैं, वो यहाँ तालीम ना हासिल करें।
میں نے بتایا وہ ان بچیوں کو یہ مہد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے مہد جو مدرسہ ہے، جو مدرسہ ہے اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے بہت ساری بدتمیزیاں کی اور بہت سارے اقدامات کیے بچیوں کو دہشت زدہ کرنے کے، بچیوں کو محصور کرنے کے، ان کا کھانا پینا بند کرنے کے، اساتذہ کو واپس بھجوانے کے، بہت ساری بچیوں کو رستے سے ہی واپس بھجوانے کے اور ان کے لیے گیٹ بند کرنے کے بہت سارے اقدامات کیے۔ یہاں کتنی بچیاں پڑھتی ہیں؟ بچیاں تو اس وقت الحمدللہ 30 کے قریب ہیں، اس وقت 24 کے قریب بچیاں موجود ہیں جس وقت وہ اوپر چڑھ کے آئے تھے، اور اس دن ایک آدھی بچی کا باپ ان کے بدتمیزانہ فون کی وجہ سے واپس بھی لے جا چکا تھا بچی کو۔ یہاں تقریباً 30 بچیاں پڑھتی ہیں، تو کس طرح ان کے پردے کا خیال رکھا جاتا ہے؟ آپ خود ہی وضاحت کریں، ہم نے تو دیکھا، آپ خود ہی بتائیں کس طرح ان بچیوں کی تعلیم کے لیے ان کے پردے کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے؟ الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا یہاں سے تو ادھر تک کوئی جا نہیں سکتا، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں ان شیشوں کے اوپر میں نے باقاعدہ کاغذ لگوائے ہوئے ہیں کہ یہاں سے کسی کی نظر تک کراس نہ ہو سکے۔ ساری باہر کی باؤنڈری میں آپ کو دکھا سکتی ہوں، ساری پہ یہ پیپر لگوایا گیا۔ کوٹھے پہ باقاعدہ بچیوں کے لیے اہتمام کے ساتھ ہم نے فینس لگوائی ہے اس سال پہلے، 1.5 سال پہلے، تاکہ باہر سے کوئی نظر کراس نہ ہو سکے۔ الحمدللہ بچیاں باہر جاتی ہیں، ساری بچیاں گلوز اور یوز کرتی ہیں، ساکس یوز کرتی ہیں، بند جوتے پہنتی ہیں، 2 کا جوڑا بناتی ہیں۔ میں بچیوں کو لے کے جاتی ہوں کبھی کبھی سیر پہ بھی، اور ہمارا ان کے ساتھ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ 2 لڑکیاں ہوں گی اور رستے میں کسی کی آواز نہیں آئے گی، کسی کو راہگیر کو پتہ نہیں چلے گا یہاں سے کوئی بچی گزری ہے، اور اس شرط پہ بچیاں جاتی ہیں اور اس شرط پہ بچیاں واپس آتی ہیں الحمدللہ۔ اور جو بھی بچیوں کے والدین یا بچیوں سے متعلقین یا مدرسے میں آنے والے لوگ ہیں جو ایک دفعہ بھی یہاں سے ہو کے گئے، الحمدللہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ جی ناظرین، ان کے بات سنی، یہاں بچیوں کی تعلیم کے لیے پردے کا کس طرح خیال رکھا جاتا ہے، وہ یہ ایک پرنسپل کا پردہ بتا رہا ہے کہ پردے کا خیال کس طرح رکھا جاتا ہے۔ یہاں کچھ شرپسند لوگ آتے ہیں، بچیوں کو ہراساں کرتے ہیں، لیکن ابھی تک پولیس کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ یہ اسلام آباد کا مین سیکٹر F6 سیکٹر ہے۔ ناظرین، انہوں نے پولیس کو کال کی لیکن پولیس کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ میں حکام والا سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں جلد سے جلد اس پہ ایکشن لیا جائے تاکہ ان 13 سے 14 لوگوں کو سخت سے سخت سزا ملے۔ یہ بتائیں، جب یہ واقعہ پیش آیا، آپ نے پولیس کو کال کروائی، پولیس کتنی دیر بعد آئی اور پولیس نے یہاں آ کے کیا کارروائی کی؟ پولیس نے کیا ان مجرموں کو گرفتار کیا؟ آنا کو سار یہاں سے جتنے منٹ کے فاصلے پہ ہے وہ آپ ساروں کو پتہ چل جائے گا، پتہ چلا یہ معلوم ہے، تقریباً 7-8 منٹ کے فاصلے پہ ہے۔ میرے فون کرنے کے بعد مجھے کہا گیا جی بالکل پولیس آ رہی ہے، پولیس آ رہی ہے۔ اس کارروائی کو پونا گھنٹہ گزر گیا پولیس کے آنے کو، ہمارے فون کرنے کے بعد۔ مجرم اس سے پہلے 15-20 منٹ کے موجود تھے، تقریباً گھنٹے کے بعد پولیس آئی ہے، گھنٹہ سوا گھنٹے کے بعد پولیس آئی، اور پولیس کے جوان اس طرح آئے ہیں کہ آ کے نیچے شور مچا رہے ہیں جیسے مجرموں کو نکلنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اور نیچے بس ایسے کون ہے، کدھر ہے، کوئی دروازہ کہاں ہے، کہ یہ ہے کہ وہ ہے۔ پھر مجھے جن کے تھرو میں نے بات کی تھی انہوں نے مجھے کہا جی پولیس کو جگہ نہیں مل رہی، آپ نیچے اتریں اور جا کے پولیس کو بتائیں۔ میں نیچے اتری، میں نے نیچے جا کے کہا مسجد کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا ہوگا، کہتے ہیں جی یہاں تو کوئی دروازہ کھلا نہیں، ہم کہاں سے جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا چلیں جی آپ ادھر سے آ جائیں، خواتین حال کی طرف سے۔ وہ خواتین حال کی طرف سے میں نے بتایا ادھر مجرم ہے سارے، اور پولیس والے کوئی ایکشن نہیں کر رہے۔ پولیس والوں کے لیے دروازہ پھلانگنا بھی کون سا مشکل تھا، وہ بڑے آرام سے یہاں پھر رہے ہیں۔ یہ ہے بچیاں بیچاری دہشت زدہ تھیں، اس کونے میں اس کونے میں ساری بیٹھی ہوئی تھیں۔ پولیس نے جو ایکشن کیا وہ یہ کیا، چپ کر جاؤ، کیا ضرورت ہے تمہیں بولنے کی، چپ کرائیں ان کو، یہ کیا کر رہی ہیں۔ میں نے کہا بچیاں ہیں، دہشت زدہ ہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ ان کو چھوڑیں، آپ اپنی کارروائی کریں۔ اچھا 5-7 منٹ پولیس نے یہاں گزارے ہیں، پھر پولیس والے نیچے گئے۔ میرا خیال یہ تھا کہ مجرم اب تک پولیس نے سارے بھگا لیے ہیں، لیکن خیر ایک مجرم وہاں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا موجود تھا، باقی 2 یا 3 جو اوپر چڑھے تھے وہ، اور جو باقی سارے باؤنڈری تھے میں تھے۔ اور حد الوسعت، حد یہ ہے کہ یہ بچی پشتون ہے، آنے والے سارے پشتون تھے، وہ پشتون میں باتیں کر رہے تھے، جس نے میرا موبائل چھینا ہے، گالیاں دے رہے تھے، افوات بک رہے تھے، بکواس کر رہے تھے، وہ سارے پشتون میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ بچی خود پشتون ہے، یہ پشتون سمجھتی ہے ان کی۔ اس بچی کو بعد باتیں سمجھ آئی، ہمیں تو صرف غرانا اور ان کا دھمکانا سمجھ آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک مجرم کو میں جانتی ہوں کیونکہ اس کا میرے ساتھ کافی پرانا تعلق تھا، وہ عبداللہ خلیل ہے۔ وہ آج سے 10 سال پہلے میرے سے فنڈ اکٹھا کیا کرتا تھا، ایک آرفن ہاؤس اس نے پشاور میں بنایا ہوا ہے، اس کے لیے میں نے اسے یہ کہا تھا کہ اس بچے کا مکمل نام پتہ میرے پاس جمع کرا دے، رجسٹر کروا دے، تا حیات اس کا خرچہ میرے ذمہ ہے۔ 2 سال اس کو سالانہ خرچہ دیا، تیسرے سال اس کو اس بچے کا نام بھی معلوم۔ یہ بتائیں کہ آپ اس مدرسے کے علاوہ فلاحی کام بھی کرتی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو اس کا مکمل ڈیٹا دیں، آپ اس کا مکمل خرچہ اٹھائیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فلاحی کام بھی کرتی ہیں؟ جی بالکل، فلاحی کام جو خیر کا کام ہے ہم اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے،
اور لوگ ہمارے پہ اعتماد کرتے ہیں, لوگ ہمارے ذریعے کام کرواتے ہیں. میں خود اس کا خرچہ نہیں اٹھاتی تھی, لیکن کسی نے مجھے کہا تھا کہ میں کسی اور پہ ان کا کام کرنا چاہتی ہوں. میں نے ان کا رابطہ کروایا. اچھا 2 سال کے بعد اس بچے کا نام بھی نہیں بتا سکے, ریکارڈ بھی ہمیں مہیا نہیں کر سکے. کافی دیر انہوں نے پھر ہمیں خراب کرنے کے لیے فلاں سے پوچھے, وہ ہم نے اس کا بند کر دیا چندہ دینا. اس کے بعد انہوں نے بتایا جی میں نے یہاں اسلام آباد میں وہ منتقل کر لیا ہے, تو آپا جی آپ اب لوگوں سے کہیں کہ وہ مجھے فنڈ دیا کریں بچوں کے لیے. میں نے کہا ایک بچے کا کیا خرچہ ہے؟ کہنے لگے جی ایک بچے کا ماہانہ خرچہ 28,000 ہے. میں نے کہا اس کی تفصیل مجھے مہیا کریں. تفصیل مہیا کرنے لگے. انہوں نے مجھے کہا جی 12,000 ایک بچے کی فیس ہے, فلاں انگلش میڈیم اسکول میں روزانہ وہ جاتے ہیں. میں نے کہا عبداللہ چندے کے نام سے وہ آپ سے پیسے لیتے تھے. میں نے کہا عبداللہ صاحب میں ایجوکیشنسٹ ہوں, ساری عمر میں نے کام کیا ہے, مجھے کمیٹی میں ڈالیں, میں 28,000 میں آپ کے 28 بچے پلوا دوں گی, ان کو پڑھا دوں گی, اور ان کے لیے میں آپ کو ٹیم مہیا کرتی ہوں. میں نے کہا آپ فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں صرف, کہ آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں؟ خدمت کریے, مجھے ڈالے, میں کام کرتی ہوں. اس کے بعد اس صاحب کا میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے, فون نہیں آیا. اور اس کے بعد یہ اس ٹیم میں شامل ہو گیا جو ٹیم مخالف ٹیم تھی, اور وہ خام خواہ کی رشوت دوانیاں کرنے والے, یہ میرا خیال ہے جو پیچھے قاری صاحب ہے ان کا چچا ہے, اور یہ اس ایکشن کمیٹی میں موجود تھا باقاعدہ طور پہ. ٹھیک. جی ناظرین, ان کی بات سنی. اس بچی سے بھی بات کریں گے جس کو واش روم میں بند کیا گیا, جس بچی کو ہراساں کیا گیا. تو آئیے اس بچی سے بات کرتے ہیں. جی ناظرین, یہ وہ طالبہ ہیں جنہیں ہراساں کیا گیا, جنہیں واش روم میں بند کیا گیا. اچھا یہ بتائیں کون لوگ تھے وہ, اور جب کیسے یہ واقعہ پیش آیا, آپ نے کیسے دیکھا, کس طرح آپ نے خود کو محفوظ کیا؟ یہ وہ پٹھان تھے. جب وہ آئے تو میں ادھر ہی تھی, میں ہماری جو سامان کھانے پینے کا ادھر ہی تھا, وہی لینے میں گئی تھی. تو جب وہ آئے تو میں اوپر واش روم کی طرف بھاگی ہوں, تو انہیں دروازے کی آواز آئی ہے, تو میں نے اندر سے زور لگا کے تو دروازہ بند کیا. انہوں نے پیچھے سے دھکا دے کھولنے کی کوشش کی, لیکن نہیں کھل سکا ان سے. تو بعد میں کافی دیر بعد میں نے جب اسے کھولنے کی کوشش کی دروازہ, کہ میں مطلب اگر کوئی نہیں ہے تو میں واپس آ جاؤں, تو انہوں نے بند کیا, تو میری انگلیاں بیچ میں آ گئی. تو اس کے بعد جب انہوں نے بند کیا تو کافی انہوں نے گندی باتیں کی کہ آپ لوگوں کیا پتہ, آپ لوگ تو یہاں مزے لیتی رہتی ہیں, آپ لوگوں کو والدین کو نہیں پتہ یہاں کیا ہوتا رہتا ہے, اور گالیاں بھی انہوں نے دی اور کافی بکواس کی. اس کے بعد وہ تو نیچے چلے گئے. پھر جب پولیس آئی تو اس تب تک میں ادھر ہی تھی, روتی رہی. تو پھر بعد میں جب پولیس آئی تو انہوں نے دروازہ کھلوایا. تو بعد میں جب پولیس کو میں بیان دے رہی تھی تب انہوں نے مطلب بیان کے دوران ہی کہ شور چل رہا تھا, تو اس نے پشتو میں کسی کو کال کر کے تو اس نے کہا ہے کہ اچھا یہ بتائیں جب پولیس آئی تھی وہ بندے وہاں ہی موجود تھے؟ ایک بندہ ان میں نے دیکھا تھا کہ وہ وہیں تھا, دوسرا تو نہیں تھا ان کے ساتھ, باقی نہیں تھے. باقی بھاگ گئے. اور کیا پولیس نے اس بندے کو اریسٹ کیا, جا کے حوالات میں بند کیا؟ میں بتاتی ہوں. وہ ایک بندہ موجود تھا پولیس کے ساتھ, اور بڑے اعتماد کے ساتھ پولیس کے ساتھ موجود تھا. اس بندے نے پولیس کی موجودگی میں الفاظ بولے, فون کیا ہے, اور اس نے کہا میں پولیس کے ساتھ ہوں, آپ سارے بھاگ جاؤ. وہ نیچے بھی جتنے مجرم کھڑے تھے اور اوپر بھی جتنے مجرم تھے وہ سارے اس نے بھگائے, اور باقاعدہ بڑے آرام سے وہ پولیس کے ساتھ. وہ بندہ ہمارے گھر کی حدود میں پولیس اس کو لے کے گئی ہے کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے. وہاں پہ گھر کی حدود میں یہ بچیاں موجود تھیں. ان بچیوں نے باہر نکل کے ان سے پولیس کی بات ہوئی ہے, اور پولیس والوں کا جو آئے ہیں پہلے ان کا کام یہ تھا بچیوں کو دھمکیاں دی انہوں نے, اور پھر جو بھی انہوں نے کیا ایک بندہ اریسٹ کر لیا. اور میں بڑا شکر کر رہی تھی کہ پیک میں بندہ پکڑا گیا, اب ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن نتیجہ کیا ہوا ہے کہ وہ بندہ جاتے ہوئے میں حیران رہ گئی کہ وہ پولیس والا کہتا ہے کہ خبردار کسی نے کوئی دوبارہ فون نہیں کرنا, نہیں تو ہم سارے آپ کو بھی اریسٹ کر کے لے جائیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پولیس فون نہیں کرتے. ایک بات تو یہ کی, اور دوسرا یہ بندہ بھی یہاں کا رہائشی ہے, یہ یہاں رہے گا آرام سے, آپ بھی اپنے گھر میں رہیں آرام سے, کوئی بات نہیں. میں نے یہ سمجھا کہ ابھی وہ لے کے جا رہے ہیں تو کلیئر کر کے اس کو چھوڑیں گے. لیکن دیکھا تو وہ سویر تک یہیں دندن آ رہا تھا, اسے پولیس لے کے بھی نہیں گئی. میں نے جاتے منت کی کم از کم میرا موبائل مجھے ان کے لے کے دے دیا جائے, میرا موبائل بڑا قیمتی, مل جائے گا ابھی بھی کوئی بات نہیں, مل جائے گا. اس مدرسے کے انچارج میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کیا کہتے ہیں آپ اس واقعے کے حوالے سے, جس طرح بچیوں کو ہراساں کیا گیا, پرنسپل کا موبائل چھینا گیا, کیا کہیں گے؟ جی بھائی, میں یہاں پر روز پڑھانے کے لیے آتی ہوں. میں قریب رہتی ہوں F61 میں, اور میری روٹین ہے کہ میں 1 گھنٹے کی یہاں پر کلاس بھی لیتی ہوں, بچوں کو تربیہ کی کلاس بھی کرتی ہوں. ان کی کچھ عرصے سے مسجد کی انتظامیہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی, لیکن ہمیں اس قدر ریئیکشن کی امید نہیں تھی کہ وہ یہ کریں گے. 3-4 دن سے میرا تو مسجد میں آنا بھی انہوں نے بند کر دیا تھا. باہر مسلسل تالا تھا, میری گاڑی کو بھی اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا, اور مجھے بھی نہیں آنے دیا جا رہا تھا. یہاں سے بچیوں کے مسلسل مجھ سے کانٹیکٹ تھا, فون کر رہی تھیں کہ باجی ہم تنگ ہو رہے ہیں, ناشتے کی چیزیں آتی ہیں, یہ ایک بیکری والے یہاں میں الحمدللہ سپورٹ کرتے ہیں, انہوں نے مجھے فون, ان کو بھی ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی ناشتہ بھی اندر نہیں لے جانے دیا جا رہا. بچیوں کے جو روز کے روٹین کے کھانے پینے کا سامان تھا وہ بھی بند کر دیا گیا. اس چیز سے مجھے زیادہ ٹینشن شروع ہو گئی. میں ایک دن آئی, میں نے چوکیدار کی منت کی
ٹھیک ہے آپ پلیز دروازہ کھولیں, مجھے اندر جانے دیں, اندر بچیاں آپ کے گھر میں بھی ماں بہن بیٹیاں موجود ہیں, کوئی اس طرح ان کا کھانا پینا بند کر دے. اب تو یہ محرم میں یزیدیت والے انتہا کرنے چاہ رہے ہیں. اس کا دل تھوڑا سا اس وقت نرم ہوا, اس نے کھول دیا, تھوڑی دیر کے لیے میں اندر آئی ہوں, اس کے بعد اس نے پھر بند کر دیا, پھر دوبارہ انہوں نے مجھے اندر نہیں آنے دیا. یہاں بچیاں اتنی زیادہ خوفزدہ تھیں کہ وہ جب یہ واقعہ ہوا ہے, اب میں اندر نہیں آ سکتی تھی, میرے میاں بیٹے گھر میں موجود تھے جو آ کے ان بچیوں کو ہم سپورٹ کرنا چاہتے تھے, میری بیٹیاں بھی تھیں کہ ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں, لیکن ہمیں کسی نے اندر داخل بھی نہیں ہونے دیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو اب الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا اس مدرسے سے 8-9 سال کا تعلق ہے, اور میں نے یہاں سے ہی پہلے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے ہر طرح سے حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. کبھی ایک سنگل ورڈ بھی ہم نے یہاں سے سیاسی بیان اس مدرسے سے نہیں گیا ہے, اور یہی تبلیغ ہم آگے بچوں کو بھی اور اپنے ارد گرد کی خواتین کو بھی کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری یہاں ویکلی کلاسز میں یہاں ایلیٹ کلاس آتی ہے جو بخاری اور مسلم کلاسز اٹینڈ کرتی ہے. اگر آپ لوگ یہاں پر ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ 2-3 دفعہ میں یہاں گاڑی کھڑی کرنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی. ماشاءاللہ الحمدللہ بہت بیوروکریٹس اور ان کی بیویاں یہاں پر آتی ہیں, اور آپا جی جو عبدالرب صاحب ہیں ان سے فیض یاب ہوتی ہیں, اور اتنی زیادہ ان کی مشکور ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں دے رہی ہیں. لیکن اچانک سے مدرسے کو اس طرح بدنام کر دینا اور یہ اتنی بڑی باتیں بچیوں کے بارے میں کرنا, تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ کا عذاب اس طرح سے کہیں ان لوگوں پہ نہ آ جائے جو دین سیکھنے والوں کو بدنام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین سیکھنے والوں کا راستہ روک رہے ہیں. کون اپنی بچیاں یہاں بھیجے گا؟ کون کہے گا کہ ہماری بچیاں قرآن پڑھیں؟ کوئی پہلے لوگ نہیں آتے دین سیکھنے کے لیے, تو جب اس طرح کے فون ان کے گھروں میں جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ کی بچیاں خطرے میں ہیں, ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, فلانا نہیں, بچیاں آ کے لے جائیں, اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد تو خدا نہ خواستہ آپ سمجھیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے دین کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. یہ جو مسجد بند کی جا رہی ہے, مدرسہ بند کیا جا رہا ہے, یہ مجھے لگتا ہے وہ پہلا سٹیپ ہے کہ دین کو یہاں سے ختم کر دیا جائے. تو میری ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب سے بھی, آپ میڈیا والوں سے بھی, آپ لوگ آئے ہیں, تھینک یو ویری مچ, لیکن آپ لوگ اس بات کو ضرور اٹھائیں تاکہ کم از کم ہمارے ملک کے اندر رہ کے ہمیں دینی آزادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی ناظرین, یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے. میں حکام بالا سے اپیل کرنا چاہوں گا جلد اس پہ تحقیقات کر کے ان مجرموں کو سزا دی جائے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.